37 साल पहले एक कुर्सी जिसको बाहर फेंकने के लिए भी कहा गया था, कुर्सी के ऊपर इन्होंने बैठ के ऐसा क्या किया कि आज करोड़ों नहीं बल्कि करोड़ों से भी ज्यादा जो है ना उसके बिजनेस हैं। कि वेख लांगा जदों ये कुर्सी तो सुटनी हुई तो फिर सुट देंगे। मैंने पहली ब्राइड के ना 800 रुपए लिए ना। अच्छा। तो मैंने अपने बच्चों को ना बर्गर खिलाए। मैं चाह रही हूँ कि हमारी ग्रास रूट लेवल तक जो बच्चियां घरों में बैठी हैं, मेरे बेटे को कि आपकी मदर का ऑन एयर प्रोग्राम है, तो मेरे हस्बैंड उसी दिन उनकी डेथ, बेवा होती है, बच्चे यतीम होते हैं, तो मैं साथ में आप इंडिया गए? 2007 में इंडिया गई। मैं ये फेब का मेरा टूर था। मेरा तो कोई महरम नहीं था, मेरा बेटा मेरा महरम बना। अच्छा, आपने शाहरुख खान से पूछा कि ये आपने घर के बाहर क्या लिखा हुआ है? ये चूंकि वहाँ के मीडिया से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने हमें कौन बने करोड़पति में भी लेके गए। अच्छा। हाँ, हम कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को देख के सदका जारिया अपने लिए बना सकते हैं उस हॉस्पिटल में अपने हिस्से की एक ईंट लगाकर। कौन कहता है कि दुनिया में जो है ना वो मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन उनसे लड़ना कोई कोई जानता है, और मुश्किलात से घबराकर कई लोग जो है वो हार मान जाते हैं। लेकिन हीरो वही बनते हैं, असली हीरो जो रियल हीरो होते हैं वो वही होते हैं जो मुश्किलों से लड़कर एक दिन एक खड्डे को भर के उसके ऊपर सब कुछ अचीव करके खड़े हो जाते हैं, और उनको कहते हैं कुरा तो लैंड अप। मेरे साथ आज मौजूद हैं 37 साल पहले एक कुर्सी जिसको बाहर फेंकने के लिए भी कहा गया था, वो कुर्सी के ऊपर इन्होंने बैठ के ऐसा क्या किया कि आज करोड़ों नहीं बल्कि करोड़ों से भी ज़्यादा जो है ना उसके बिजनेस हैं। और अकेली इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग कैसे लड़ी, आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी इनकी ज़ुबानी। और ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हाँ जी। जैसा कि आपने उज़्मा भी मेरे बारे में बताया, 37 साल पहले एक कुर्सी जी। एक्चुअली मेरी फैमिली डॉक्टर फैमिली, मेरे भाई बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, छोटे मेरे जो सर्जन, और मेरे फादर के बकौल वो सब कॉन्टिनेंटल के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और मेरे फादर के बकौल कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो ये था कि वो कहते थे कि ये लड़के नहीं डॉक्टर बनेंगे तो तुम डॉक्टर बनोगी। अच्छा। पता नहीं फादर शायद सोचते थे, और था भी ऐसा कि मैंने माशाल्लाह मैथ्स में पंजाब बोर्ड में टॉप किया। मैट्रिक के बाद मेरे स्कॉलरशिप आया और मेरी शादी हो गई, और मेरा बड़ा ही ख्वाब था कि मैं लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करूं, पढ़ूं, और ये सिलसिला बहरहाल शादी के बाद स्टडी को जारी रखा। बट मेडिकल में एडमिशन ना होने दिया। सास ने कहा कि लेकिन आपने तो डॉक्टर बनना था, तो फिर आपकी शादी क्यों कर दी? ये मेरी अम्मी की एक कुर्बानी थी। अच्छा। कि उसने अपने भांजे के साथ मतलब कि कहा कि मैंने पाला है इसको, तो ये बड़ी लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी। तो इसी तरह से कि वाइंड अप करते हैं इसको कि वो ना मेरी अम्मी ने कहा कि ये जो है कि चलें बच्चियों को अपने घर में जाना होता है। लेकिन मैंने ना स्टडी अपनी जारी रखी और मैं अपना सारा काम शाम करती रही। एक टाइम वो आया कि देन आई गॉट एंजाइटी। मुझे ऐसा फील होता था, मेरे भाई रॉयल कॉलेज इंग्लैंड में थे, तो हाँ चेस्ट का स्पेशलाइजेशन करने गए थे, तो अक्सर मुझसे बात करते तो मैं रो पड़ती। अच्छा। तो मुझे कहते कि तुम रोती क्यों हो? मुझे कहते, मैं कहती हूँ आई गॉट एंजाइटी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे ही लोग सारा कुछ कर रहे हैं। तो जब एंजाइटी हो गई तो फिर उसने कहा कुछ करो, तो मैंने कहा कि कुछ फिर ले आओ पढ़ने के लिए मेरे लिए कि हम सलोन कर लेते हैं। तो मुझे कहता है तुम क्या करने जा रही हो हंसा? तो मैंने कहा कि नहीं हम करेंगे कुछ। अच्छा, फिर जब मैंने वो बुक्स लाया बाहर से मेरे लिए, और उसने मुझे पढ़ाई। अच्छा। तब अब भी उसको बरगंडी चेस्टनट कलर जो है वो याद है, और वो अक्सर मुझे कहता है कि यही चीज़ें थी जो मतलब कि तुम नहीं कर सकी, तो इसको मेडिकल से रिलेट करते हैं। हाँ। तो मेडिकल से रिलेट करता गया और मुझे पढ़ाता रहा, और फिर हम लोगों ने सलोन बनाया। मेरे हस्बैंड चूँकि एक ज़िम्मेदार फैमिली से थे, वो डिसएग्री करते थे। वो कहते थे कि पंजाबी में कि वेख लांगा जदों ये कुर्सी तो सुटनी हुई तो फिर सुट देंगे। तो मैं अक्सर कहती थी कि कैसे कुर्सी आप फेंकेंगे, कि मैं एक लफ्ज़ उनको कहती थी कि देखे पत्थर में कीड़े को रोज़ी का वादा अल्लाह ताला ने दिया है। हाँ। और ये वादा जो है ये अल्लाह ताला
پورا کرتے ہیں. میں بنیون انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, ہاں تو ظاہر ہے میں کوئی مقام اپنا بنا ہی لوں گی تو مجھے آپ ڈی گریڈ نہ کیا کریں. عظمیٰ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں نے شیشے تو 3 لگائے تھے, کرسی ایک تھی. اچھا, لیکن وہ اپنے گھر سے سٹارٹ کیا؟ جی میں نے اپنے روم سے؟ جی میں نے اپنے روم سے. تو وہ کرسی آپ خرید کے لائے؟ ہاں جی, کرسی کا نہیں کچھ بھی نہیں پسند تھا ان کو. وہ کہتے تھے کہ عورت پنجابی کی بات کہ وہ ایک ذمہ دار گھرانے سے, تو وہ کہتے تھے بلا بڑھیاں دی کمائی نال بھی کوئی کام ہوندے نے. تو میں آگے سے کہہ دیتی تھی کہ نہیں. تو بچپن میں فادر نے ایک چیز مجھے سکھائی تھی کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ میں بچپن میں بڑی چھوٹی تھی تو میں وہ چونکہ ہاکی اینڈ فٹ بال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے, تو مجھے میں کہتی بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جتنی تم محنت کرتے ہو تم اتنا ہی پاتے ہو. بالکل. پھر میں نے زندگی میں رلائے کیا کہ زندگی تو 3-4 لفظوں کا نام ہے. انما الایمان بالنیات, نیت صاف رکھو. دین وہ رب کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. تو اللہ تعالیٰ تو میرے خیال میں قرآن میں ہی سارا کچھ بتا رہے ہیں, تو ہم لوگ دور ہیں. بہرحال میں نے سٹارٹ کیا, تو جب پڑھا بھی میں نے مطلب کہ باہر کی بکس سے تھا, پریکٹیکل کرتی رہی, گھر میں اپنے بچوں پہ پریکٹیکل کرتی رہی. تو پھر جو فیشن نہیں کیا نہیں وہ کرواتے ہی نہیں تھے, وہ مطلب کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں کچھ نہیں ٹھیک. بہرحال میں نے نا ایک چیز جو سب سے زیادہ اچھی تھی میرے لیے کہ میرے بچے کوآپریٹو تھے. میرے بچوں نے کوآپریشن کیا میرے ساتھ, جو آج اس زندگی کی جنگ میں میرے ساتھ تھے اور وہ رہے. وہ میاں کہتے تھے کہ بچوں کو, لڑکیوں کو بھی میٹرک کرا کے شادی کر دو, بچے بھی میٹرک کر کے بزنس کریں, یہ کیا تم اتنی پڑھائیوں شڑائیوں. فیملی چونکہ ڈاکٹر فیملی تھی. آج اماں کے ماشاءاللہ پوتے نواسے نواسیاں 18 ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. تو میرے 5, آج جب آپ آئے ہو میرے پاس, میرے 5 بچے اس وقت ڈاکٹر, اللہ کی رحمت سے 3 بہویں ڈاکٹر, بڑی بیٹی ڈاکٹریٹ کیا لنڈن میں, بیٹا چھوٹا بیروکریٹس بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے. سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں خود بچوں کو نا ایسے صوفہ رکھ کے نا, تو کتابیں, جو میرا پرانا کلائنٹ اگر یہ ویڈیو دیکھے گا تو ان کو پتہ ہے میں خود پڑھاتی تھی, کیونکہ میں خود بہت بریلینٹ تھی. میں خود پڑھاتی تھی بچوں کو, اور بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے ماشاءاللہ بچے کہیں لاہور کالج, کوئی کریسنٹ کالج, اس طرح ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میڈیکل میں بچے, تو خدا کی بڑی رحمت ہوئی. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تو پاکستان کو اس کو ایز اے انڈسٹری نہیں مانا جاتا تھا. عظمیٰ میں اور میرا بیٹا ہم لاہور سے پاکستان سے ٹریول کرتے, اور ہم نے اس گورنمنٹ سے, جو اس ٹائم کی گورنمنٹ تھے, ہم نے اس کو انڈسٹری لیا. ہم نے اس کو انڈسٹری لیا. تب میں پنجاب کی گورنمنٹ لیول پہ پریزیڈنٹ بنی, اور ہم سب ورکشاپس کراتے تھے اسلام آباد میں. اگر ہمارے کچھ پرانے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے, کیونکہ 37 سال کا ایک عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے. میں اس وقت 30 ایئر کی تھی, اب میں 67 کی ہوں. تو یہ ایک پیریڈ جو تھا میرے لیے کہ میں نے پاک چائنا سے صبح اپنے بیٹے کے وقاص کے ساتھ جاتی ہوں. اب انڈسٹری کے لوگ وقاص کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, بیوٹی انڈسٹری میں اس کا ایک اپنا نام ہے. تو میں جب جاتی اس کے ساتھ, تو ہم پاک چائنا پہ جب جاتے تو اسلام آباد کے لوگ ابھی جاگ رہے ہوتے, تو ہم لوگ پہنچ چکے ہوتے. تو یہ اسٹرگل لائف کا. اور ہم نے وہاں سے 6 بجے کی جو واپسی کی ٹرین ہوتی تھی, جو ان کی 9 بجے لاہور پہنچتے, 9 بجے لاہور اپنا پہنچ کے رات کا کھانا جو ہے گھر آ کے کھاتے. تو یہ ہے کہ میں نے تب بیوٹی انڈسٹری کا جو ایک سفر تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ہم نے گورنمنٹ سے اس کو لیا. آج ماشاءاللہ گورنمنٹ کی نیفٹیک کی میرے بچوں نے 5 کتابیں. میں ٹیوٹا کی چیف سلیکٹر بھی ہوں, میں وی ٹی آئی ایس کی ایگزیکٹو ممبرز بھی ہوں, میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوئی وومن چیمبر اینڈ انڈسٹری. تو یہی چیزیں ہیں کہ زندگی کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوڑیں, اور بچوں کو بنانا. جیسے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو لنڈن میں کالج دیے, وہ بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے, اللہ کا کرم ہے, ایستھیٹکس نالج دیا جاتا ہے. اسی طرح ماشاءاللہ چھوٹی بیٹی نے جب 19 سال کی تھی ہالینڈ میں ٹاپ کیا, 26 کنٹریز آف دا ورلڈ میں ہیئر ڈریسنگ میں ٹاپ کیا. دا سکسیس اسٹوری از دس کہ nothing is difficult, if you want you can. ہم اگر اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں نا کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو کچھ مشکل نہیں ہے, کہ آپ کر سکتے ہو. جیسے کہ میری ایک سکسیس اسٹوری, جیسے کہ لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں بھی ابارک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ میرا وہاں MOU سائن ہے, میں اسکل ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی بھی ہوں. اور جب گیٹ کھلتا ہے میرا تو میرے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں
یہ کہ اللہ میاں میری چاہت تھی کہ میں اس کالج میں پڑھوں اور تم نے تو مجھے میڈم بنا کے اس کالج میں پڑھانے کے لیے بھیج دیا. تو یہ کیسا وہ رحمتیں کرتا ہے اپنے ان بندوں پہ جن کی نیت صاف ہو, جنہوں نے بزنس اپنا اکنومیکل رکھا ہو, منافع مناسب رکھا ہو, اور اس میں یہ نہیں کیا ہو کہ لوگوں کو لوٹنا ہے, کلائنٹ کو باس کیا ہو اور ہر بار اپنے ملک کے لیے سوچا ہو. میں نے اپنے پاکستان کے لیے آج تک میرا ریکارڈ ہے کہ کوئی اگر کہہ دے کہ قرۃ العین نے کسی جگہ پہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی پیسہ لیا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی پلیٹ فارم سے کوئی پیسہ نہیں لیا, اور میں نے سب والنٹیئر کیا, اپنے پلے سے پیسہ لگاتی تھی, اپنے پلے سے جاتی تھی. اور شاید آج لوگ بڑے کہتے تھے تب کہ جیسے تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ عظمیٰ تم اپنے بیٹے کے لیے کیا سوچتی ہو, تو میں تمہیں بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ سوچ پھر اللہ رکھتا ہے اوپر. جب آپ دوسرے کار خیر کے لیے کام کرتے ہو, میرے سامنے میرا پورا ملک تھا, پورا ملک ہے. کیا ڈیسائیڈڈ ہوا تھا کہ ہم ٹیوٹا کے اندر لیں گے سیٹیں, ہم وی ٹی آئی کا ایک شعبہ بنائیں گے, اس میں ہمارے غریب مستحق بچے بھی پڑھیں گے, 1500 روپیہ ان کو خرچہ بھی ملے گا, کتابیں لکھیں گے, سارا کچھ ہوگا. اور تھینکس ٹو مائی اللہ میرے بچوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, میرے بچوں نے اب آ کے کوریکرم ڈیزائن کیا ہے جس میں کنسلٹنسی فارم, جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ کنسلٹ کرتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی بڑی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں اور ہم سب نے مل کے کرنی ہے. بالکل. جیسے یہ عظمیٰ, میں کبھی بھی زندگی میں نے کبھی کسی کو برا کہنا سوچا بھی نہیں ہے اور کہا بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ دس از میں اس کو کہوں گی اٹس بیوٹی کے اندر, اٹ از اے فوڈ کورٹ. یہ جیسے کہ کسی کو پلاؤ پسند ہے وہ پلاؤ کی شاپ پہ جائے گا. ہم سارے جو بیوٹی انڈسٹری میں ویریشنز کرتے ہیں, ہم سارے بیوٹی انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جگہ, ہر بندے کی اپنی ایک جگہ ہے, اور ہم اپنی جگہ پہ سارے مل کے جو کام کر رہے ہیں یہ ایک ایسے کام ہے جس میں ہم نے سب نے رول پلے کرنا ہے. جیسے کہ کوئی بندہ ہے تو اسکن میں رول پلے کر رہا ہے, کوئی اسٹیٹکس میں رول پلے کر رہا ہے, کوئی میک اپ میں رول پلے کر رہا ہے, کوئی ہیئر میں رول پلے کر رہا ہے, کوئی پڑھانے میں رول پلے کر رہا ہے. تو وی آر دا بیوٹی انڈسٹری, وی آر ٹوگیدر. ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم سب نے کام کرنے ہیں, ہم سب نے اپنے ملک کو پائے. اگر ہمارے ملک کا ہر بیوٹی کا بندہ یہ سوچے گا کہ ہم سب نے والنٹیئر کام کرنے ہیں تو ایٹ دا اینڈ ہم اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کنٹریز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے اس کرسی کو جب روم میں رکھا, وہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا, پہلی برائڈل کیسی تیار ہوئی؟ پہلی برائڈل عظمیٰ تمہیں یاد ہوگا کہ آج سے 37 ایئر بیک سونا جو تھا وہ 300 روپے تولا تھا. ٹھیک ہے, میں نے پہلی برائڈ کے 800 روپے لیے نا. اچھا. تو میں نے اپنے بچوں کو برگر کھلائے. میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ برگر ملتے تھے. ہاں اس ٹائم ملتے تھے, یہ والے جو دوسرے برگر, انڈا برگر. تو میں نے اپنے بچوں کو برگر کھلائے. میں نے ان کو کہا کہ آپ آج آپ کو ٹریٹ ملے گی. اچھا, اب بچے ماشاءاللہ ہماری برائڈز آتی تھیں, وہ سارے کام ہوتے تھے. تو اب بچوں کے دل میں کانسیپٹ بن گیا تھا کہ ہمیں ہر روز, اب آج ماما کی برائڈ ہے, آج برگر ملیں گے. تو اس میں 37 سال پہلے جب وہ بنائی تو میں نے سوچا کہ یہ تو 3 تولے کے پیسے میں نے لے لیے. اور پہلی اسٹوڈنٹ کی تمہیں بات بتاتی ہوں, شی از ان ہالینڈ. مریم, وہ لڑکی کا نام تھا شمیم شاہ, سیدہ شمیم شاہ. جب وہ پہلا اسٹوڈنٹ جب آیا میرے سلون کھولنے کے دوسرے دن تو اٹ واز 5000 روپیز. تو میں نے اسے بولا یار 5000 روپیہ تو بڑی قیمت ہے, تو تم نے کیسے مجھے دے دیا؟ اس نے کہا کہ آپ 10 بھی مانگتی, کہ جس دن میں آئی تھی آپ کے پاس تو آپ کو دیکھا, آپ کی باتیں سنی اور آپ کا اللہ پہ ایک ٹرسٹ دیکھا, تو میں نے کہا یہ بندی مجھ سے 10 بھی مانگے گی. تو ماشاءاللہ وہ پہلی بندی تھی. میرے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس, اللہ کا شکر ہے بہت سارے میرے سٹوڈنٹ, میرا 10 کا بیچ 2007 کا جو سارا میں اب وہاں سے سٹوریز پھر ایک اور سٹارٹ کروں گی کہ میں نے کیا کیا کہ میں 2004 میں نے پی ٹی وی جوائن کیا. پی ٹی وی میں ایسے اپنی بیٹی کا نائٹ کے جو شوز ہوتے تھے
رات کے جو شوز تھے وہ جو تھے وہ ہم لوگ رات کو ہوتا تھا نائٹ ٹرانسمیشن. تو میں آڈیشن اس کا کروانے گئی نا, تو وہاں ہمارے بہت محمود علی صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وائی ناٹ کہ آپ, سید شاکر عزیر تھے جو نائٹ ٹرانسمیشن کرتے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خود بہت اچھا بولتی ہیں, تو وائی ناٹ یو جوائن دا ٹی وی. تو میں نے ان کو پتا کیا کہا, میں نے کہا بھائی ٹی وی کا تو ماحول ہی نہیں اچھا ہوتا. تو وہ مجھے علی صاحب آج بھی میرے لیے قابل احترام ہے. تو محمود علی صاحب نے کہا آپا مجھے ایک چیز بتا دے, ماحول کہاں ہے؟ اچھا, تو ماحول تو آپ کے اندر ہے. تو میں نے جناب پھر وہ ماحول جو دیکھا وہاں میں رہی اس ماحول میں. پھر وہ پی ٹی وی کی جو ایک ریکارڈنگ تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو آنر دیتے ہیں, ہم آپ کے گھر آ کے ریکارڈ کر لیا کریں گے. اچھا, کہ آپ اچھا بولتی ہیں تو ریکارڈ کر لیے. میں نے سرو کیا پی ٹی وی کو 2004 سے لے کے 2007 تک. اور پی ٹی وی کے منیزہ ہاشمی کا جو پروگرام تھا خواتین ٹائم, اس میں نے سرو کیا. بیوٹی کے جتنے بھی پروگرام تھے, بیوٹی گائیڈ تھا, آنگن تھا, اور میرے ساتھ میرے بہت سینئر احترام کے ساتھ آپا منیزہ ہاشمی میری پروگرام انچارج, اور سید شوکت زین العابدین, وہ اب اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. تو بہت زیادہ کوآپریشن تھی ان کی, اور انہوں نے میرے گھر میں ان کے اسسٹنٹ تھے عابد حسین, ان کو وہ اب جی ایم پی ٹی وی وہ رہے ہیں اب. وہ اکثر تو مجھے اور میرے کلیگ جو پروڈکشن کے انچارج تھے بشارت صاحب جو بعد میں جی ایم بنے, تو وہ کہتے تھے کہ آپا آپ کے ساتھ ہمیں کام کر کے نا بڑا مزہ آتا ہے. تب میں بھی 2007 کو تو چھوڑا میں نے پی ٹی وی, لیکن 2004 میں بھی اپنی یوتھ میں تھی, تھوڑا ینگ تھی, تو کام کیا ایز اے والنٹیئر. کہ پی ٹی وی کا تو چیک جو ہے اس کو دیکھ کے ہی شرم آتی ہے. تو مجھے وہ کہتے تھے آپ پاپا کھانا بھی بناتے ہو تو اتنا تو چیک کا لگ جاتا ہے. میں نے کہا میں ان کے لیے کام نہیں کرتی, میں ان بچوں میں رورل ایریا میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان کے لیے کام کرتی ہوں. جیسے عظمیٰ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اب اپنا بھی یوٹیوب چینل بنایا ہے, جو مطلب کہ آپ اس کا وہ آپ اس کا لنک شیئر کریں گی انشاءاللہ. نام ہے اس کا ایکمی بیوٹی اینڈ ہیلتھ. جی, ایکمی ان کا برانڈ ہے جس کے ساتھ ساری جو روٹس ہے اس کی وہ ہے ایکمی, اور آگے اس کی برانچز ہیں, اور اتنے پیارے پیارے آگے جو ہے نا بزنس. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا علم جو ہے نا وہ شیئر کریں. ضرور, اپنا ناقص علم جو ہے وہ میں اپنا شیئر کر رہی ہوں, کیونکہ میں ڈیمونسٹریٹر ہوں لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری گراس روٹ لیول تک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ دیکھیں اس میں کس طرح سے میں نے سٹارٹ کیا, کس طرح سے میں نے سارا کچھ جو ہے وہ کر رہی ہوں. تو یہ ہسبینڈ نے اپریشیٹ کیا. ہاں, میں آپ کو مزے کی بات سناتی ہوں کہ 2000 اس طرح میں 2004 میں نے بیڈ نیوز یہاں ایک آ جاتی ہے کہ 2004 میں جس دن میرا مطلب کہ پہلا وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں ٹی وی میں بھی آؤں, لیکن جب بیٹی پی ٹی وی کر رہی تھی تو پھر خود ہی کہتے ہیں کہ چلو اگر وہ گھر میں کر رہے ہیں تو میری بیٹی نائٹ ٹرانسمیشن کر رہی ہے, سائرہ تو تم مطلب کہ کر سکتی ہو, تو یہ تو مارننگ کی ہے تو وہ گھر میں اگر آ رہے ہیں تو تم کر سکتی ہو. تو یہاں ایک بیڈ نیوز ہے کہ جس دن پہلا پروگرام میرا آن ایئر تھا, وقار بٹ نے فون کیا کہ آج آپ کی مدر کا, میرے بیٹے کو کہ آپ کی مدر کا آن ایئر پروگرام ہے, تو میرے ہسبینڈ اسی دن ان کی ڈیتھ باڈی پڑی تھی. تو وہ بس اس دنیا سے سڈن ہارٹ فیلئر سے وہ چلے گئے. اور پھر یہ اتنی بڑی جو ایک ذمہ داری میرے اوپر, مجھے نہیں سوچ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز کو اگر لے کے جاتا ہوں نا تو عظمیٰ وہ ترتیب پہلے سے دے رہے ہوتے ہیں. شاید وہ میری ایک کرسی جو تھی وہ ترتیب کی تھی, کہ جو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بعد میں یہ ترتیب میں آ رہی ہے یہ کرسی, اور یہ مین فائنینسر ہی اس نے بننا ہے, یہ مین فائنینسر ہی ہوگی. کہ مین فائنینس اللہ نے کہا کہ تم, اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے عظمیٰ کہ جس دن میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو 3 دن ہوئے تھے, میرے بڑے بھائی کارڈیالوجسٹ میرے گھر میں آئے, تو وہ جمعرات کا ایک ٹریڈیشنل دن ہوتا ہے ختم کا, تو میں دلہن بنا رہی تھی. تو میں دلہن بنا رہی تھی تو میرا بھائی کہتا ہے میری ماں کو کہ آج تو جمعرات کا ختم تھا, وہ دلہن بنا رہی ہے.
تو میں تیری طرح عظمیٰ تھوڑا اسٹرانگ ہوئی. میں نے کہا کہ میرے بچوں کو نا فائنینس کسی نے نہیں دینا, بالکل, کہ فائنینس کسی نے نہیں دینا. اور ہوا بھی ایسے کہ کسی نے شاید کہ کوئی فائنینشلی سے زیادہ کوئی مورل بھی سپورٹ کرتا نا. تو عظمیٰ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دوڑ جو ہوتی ہے نا آپ کی, ایک جو زخمی گھوڑا ہوتا ہے نا وہ بہت تیز دوڑتا ہے. ہر ماں جو زخمی ہو جاتی ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے بہت دوڑتی ہے. اور پھر میں جو دوڑی, اور میں اتنا دوڑی کہ میں سوچتی ہوں کہ میرا رب مرسیفل تھا میرے ساتھ. اور میں آج بھی کوئی ماں بیوہ ہوتی ہے, بچے یتیم ہوتے ہیں, تو میں ان کو پتہ کیا کہتی ہوں؟ میں ان کو کہتی ہوں کہ یتیموں کو رب نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. میں 2007 میں عظمیٰ جب اللہ کے گھر گئی نا, اللہ نے مجھے بلیسنگ دی. 2007 میں اپنے گھر میں بلایا, تو میں گئی تو روزہ رسول میں جا کے بیٹھی, تو میں کہتی تھی نبی پاک آپ غریبوں کے, یتیموں کے, بیواؤں کے, اگرچہ کہ میرے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے ہسبینڈ کا سہارا نہیں تھا, لیکن میرے رب نے عظمیٰ مجھے اتنا نوازا. پھر اتنا ڈے بائی ڈے آئی ورک ہارڈ, یٹ آئی ایم ڈوئنگ ورک ہارڈ. میں آج بھی کھڑی ہوں اپنے بچوں کے لیے. 67 ایئر کے ہو کے بھی 67 ایئر کی, although I have done my different courses from my UK college, سارا کچھ میں نے کیا, سارا کچھ. آج میں ان یتیموں کے لیے کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی. میں اپنے گرینڈ کڈس کے لیے بھی کھڑی رہوں گی. لیکن میرے ایک میسج جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمارے ساتھ ایک اللہ اور ایک اس کا نبی اور ایک ہماری ورک ہارڈ اور اس پہ توکل, بالکل, کہ ہم کر سکتے ہیں. اے اللہ, ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم تیرا نام لے کے اٹھتے ہیں. اور ایک اور چیز جو شکر, عظمیٰ میں نے ہر دن شکر ادا کیا ہے. میں نے کہا نا کہ لاہور کالج کا گیٹ کھلتا تھا تو میں شکر ادا کرتی. جب مجھے کوئی ڈیزگنیشن ملتی تھی پاکستان کے اندر تو میں کہتی تھی اٹس اے بلیسنگ آف مائی اللہ, یہ میرا ورک ہارڈ ہے, میری بلیسنگ ہے کہ میرے ارد گرد. آئی ایم سی او آف ایکمی کے نیچے اتنی زیادہ, مطلب کہ ایکمی کا پلانٹ جو تھا اتنا سا تھا ایک کرسی کا, وہ گرو کیا, وہ ایک پلانٹ بنا. اس پلانٹ پہ اب میرے بالکل وہ درخت بنا, اس کی برانچز پوری دنیا میں پھیلی, وہ پوری دنیا میں پھیلی. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اللہ کی ذات. انڈیا کیسے گئی؟ انڈیا جیسا کہ وہ ایسا تھا کہ عظمیٰ میں نا کیونکہ بیوٹی ڈیمانسٹریٹر ہوں تو میں ارینج کرتی ہوں ڈیلیگیشنز. اچھا, تو وہ ایک ڈیلیگیشن جو ارینج کیا میں نے, تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے وہاں پذیرائی ملی وہ ان تصویروں میں بھی آپ دیکھیں گی کہ وہاں کھانا بھی پرووائڈ ہوا, سارا کچھ ہوا. شاہ رخ کے گھر بھی ہم لوگ گئے, وہاں لکھا تھا منت دا لینڈ اینڈ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو منت اس کا گھر ہے اور اس کی دنیا جو ہے وہ ختم ہے اس پہ. تو وہ ہم لوگ بڑا پریشان ہوئے. میں جب اسی سال اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئی تو میں نے 2007 میں انڈیا گئی. میں یہ فیب کا میرا ٹور تھا اور 2007 ہی کے دسمبر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اپنے گھر میں. یہ بھی ایسا تھا کہ ایک دن میں لیٹی نا تو مجھے ڈینگی ڈائیگنوز ہوا. تب 2007 میں کہاں ڈینگی تھا, کیونکہ میرے بھائی ڈاکٹر تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈینگی ہوا. میں نے کہا وہ تو ہوتا کیا ہے, 2007 میں کہاں تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک بخار ہے. تو میں نہ ڈر گئی کہ پتہ میں اپنے بچوں کے لیے رہوں گی نہیں رہوں گی. تو میں نے نا اللہ سے کہا لبیک اللہم لبیک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتہ نہیں پاگل تم ادھر لبیک کہہ رہی ہو, میں تو پتہ نہیں وہاں تیرا لبیک کرا دوں گا. تو تم یہاں بیٹھی ہو تو میں تو لبیک ادھر کرا دوں گا. تو وہی پھر میرا تو کوئی محرم نہیں تھا, میرا بیٹا میرا محرم بنا. وقاص 20 سال کا بچہ میرا محرم بنا. اور پھر ہم لوگ گئے اللہ کے گھر. جب میں واپس آئی تو مجھے کال آئی عابد صاحب کی, جی کافی ڈراماز بھی ہمارے اب ہو رہے آن ایئر تو جوائن کرے. میں نے کہا بس میں نے تو
मन्नत उसकी लैंड एंड थी, मैंने तो हरम हाँ। देखा, मेरी लैंड एंड उधर ही हो गई। मेरी तो दुनिया उधर ही खत्म हो वाह गई। जी वाह। तो मैंने आई डू स्कार्फ फॉर माई फैमिली में पहली बंदी थी कि मैंने ये दुपट्टा शुपट्टा ले लिया। मैंने कहा और तो मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन उस्मा मैंने एक चीज देखी जब मैंने ये ट्रैवल किया, ये इट वाज द जर्नी ऑफ सोल। ये मेरी बॉडी का जर्नी नहीं था, ये मेरा सोल का जर्नी था। इसमें मैंने अपनी सोल इतनी लाइट पाई। मैंने वहां बैठ के सोचा यार हम इतना पैसा लगाते हैं, कोई मेरा बेटा अगर लम से पढ़ रहा है तो मेरी बेटी कहाँ से पढ़ रही, क्या मैंने दीन की तालीम दी? तो मैंने रिलाई किया नहीं, मुझे ये दीन की तालीम भी देनी है। देन अभी मैं उतरी हूँ एयरपोर्ट से, तो मैंने उसको मौलम को बोला, ये मदीना चलो वाले बाबर हैं, तो मैंने उसको बोला कि मेरे ये बच्चे जो हैं मुझे लेने आए हैं, ये 2 वालों को रहता है, तो मेरी माँ भी थी साथ। मैंने कहा इनको ना उम्रा कराना है अभी हमने रमज़ान में। तो वो मुझे आगे से कहता है बाजी जाके थकावट लाओ पहले, कि ये तो पता नहीं अभी पागल हुई है, शायद हरम देख के पागल हुई है, तो अभी जाके थकावट उतारो। मैंने कहा कि नहीं। जब मैंने ना वहाँ उसको बोला तो वो कहता है अच्छा देखते हैं करते हैं। बहरहाल जब उसने बुलाया तो हमें फिर रमज़ान का उम्रा अल्लाह ताला ने 7 महीने के बाद ही अल्लाह ताला ने दे दिया। लेकिन वही बात हो जाती है कि फिर बच्चों में एक, मैं कहती हूँ कि आजकल की माएँ अगर आपके बच्चों को दीन की तालीम से दूर रखती हैं ना, कुरान की तालीम से दूर रखती हैं। मेरे भाई डॉक्टर शाहिद मुझे अक्सर कहे बाजी हाजन अम्मा उम्रा, तो मैं उनको एक ही बात करती हूँ कि कुरान में सूरत अल इमरान में 4 पारे में कहा जाता है कि बैतुल्लाह मेरा घर है और उसमें जो दाखिल हो गया वो ब्लेस्ड हो गया। तो कुरान किताब तो गलत नहीं कह सकती। तो किताब हमारी जो है वो हमें यही सिखाती है कि हम अल्लाह के घर जाएं, जिसने ब्लेसिंग लेनी है वो अल्लाह के घर जाए। तो हम जो है हम सोचते हैं कि ज़िंदगी हमारी जो है वो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन जब तक हम कुरान को वहाँ जाके उसमें मुझे 2-3 चीज़ें जो रिलाई हुई। अच्छा, आपने शाहरुख खान से पूछा कि ये आपने घर के बाहर क्या लिखा हुआ है? हाँ मैंने, हाँ जी बिल्कुल। वहाँ बेसिकली चूँकि मैं डिमॉन्स्ट्रेटर हूँ तो डेलीगेशन लेके गए थे हम लोग जूस हेयर एकेडमी में। तो नितिन है हमारे बहुत अच्छे कुलीग दुबई में, तो जूस हेयर एकेडमी के मालिक है, तो पाकिस्तान से टॉप 10 हम लेके गए थे। तो ये बांद्रा के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है। अब जो लोग बॉम्बे बांद्रा को जानते हैं दिनों के, बांद्रा में ही स्टार्स के ज्यादा जैसे कि इनका घर उधर है और बांद्रा के अंदर, और ऑपोजिट है बांद्रा बीच के ऑपोजिट। अच्छा। तो जब मतलब कि हमें जो हमारी वहाँ के ये नितिन है, ये चूंकि वहाँ के मीडिया से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने हमें कौन बने करोड़पति में भी लेके गए। अच्छा। हाँ हम अमिताभ बच्चन से मिले? हम शाहरुख था तब। अच्छा, शाहरुख था, अमिताभ बच्चन बाद में वो करते थे प्रोग्राम। तो जो शाहरुख का हमारे साथ था, तो प्राउड का लम्हा कि वहाँ लंच प्रोवाइड हुआ हमें, और वहाँ हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया और मेंशन भी किया गया कि पाकिस्तान की महिलाएं आई हैं इस प्रोग्राम में। और हमें फिर वहाँ का मीडिया सिटी देखने का मौका मिला। हम लोगों का ट्रैवल जो था वो 20 डेज़ का था, और बॉलीवुड बॉम्बे के अंदर हमने 2-3 चीज़ें ऐसी देखी जो शायद पाकिस्तान में हमें भी होनी चाहिए। अच्छा। कि हमें कल्चर्ड होना चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग वो लोग हैं। तो बस इसी तरह से मतलब कि जब चीज़ें जो हैं फिर अरबाज खान से मिले, फिर इसी तरह से मतलब कि वो सारे बांद्रा में रहते हैं। ये साथ ही इनके घर के साथ कोठियों के साथ इनकी सारे लोग वहीं हैं। अच्छा। तो यही और एक चैरिटी है इनका अरबाज खान वगैरह का, वो वहाँ इनका कॉफ़ी शॉप्स हैं, तो ये लोग चैरिटी करते हैं प्रोग्राम वहाँ सारे। अच्छा। तो वो जब हमने इन चीज़ों को देखा, तो फिर हम लोग जब पाकिस्तान आए, तो जब मैंने बताया कि दिसंबर में मेरा अल्लाह ताला ने मुझे जाना आना किया, तो हमने वहाँ देखा एक चीज़ को कि वहाँ का एक बच्चा भी है जो छोटा, वो भी काम कर रहा है इंडिया में। हमारे पाकिस्तान में जब हम उसने कई अपने प्रोग्राम में कहा कि मैं हर कोई चाहता है कि वो रेस्ट करे, आराम करे, लेकिन मैं अपने कई घंटे काम करता हूँ। अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है
تو آپ کو بڑا سارا یعنی کہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور آپ کو جو ہے نا اسٹرگل کرنا پڑے بس گی. کوئی بھی دیکھو سب سے تو پہلے یہ بات ہے بیٹا کہ ہم شاہ رخ کو تو بعد میں بات کریں گے, ہم اپنے قرآن کو کیوں نہ لیں. جی بالکل, کہ اپنے قرآن کو, جب قرآن میں کہہ دیا کہ لیسا الانسان الا ما سعی, اب قرآن نے لمٹ تعین کر دی ہے. جب قرآن نے لمٹ تعین کر دی ہے کہ تو انسان جتنا بھاگے گا, جتنا دوڑے گا, جتنا تم مانگے گا مجھ سے اور جتنا تم دوڑ لگاؤ گے میں تمہیں اتنا ہی دوں گا. اب ہم پاکستانی قوم کیا ہے, ہم بہت اچھے ہیں, ہمارا ملک. ایک دن میں باہر حرم سے باہر آئی تو وہ بندہ جو تھا شرطا وہاں بیٹھا, ہو یو آر پاکستانی, تو میں نے اپنی پاکستان کی 10 چیزیں گنوا دی جو ہمارے پاس ہے. We have the 4 seasons, we have the fertility, we have the Muslim big army, we have the second copper mine, we have the salt mines. ہمارا ملک جو ہے نا وہ میرے خیال میں سے بھرا پڑا ہے, بہت خزانے بھی, اور صرف اگر کمی ہے تو سوچ کی ہے. ہر بندہ اگر اسی طرح سے انٹرپرینیورز پہ جب میں کبھی بھی بات کرتی ہوں تو یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ وی آر ان ہری, ہم جب بہت جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا کچھ اتنی جلدی مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اس میں ہمیں تھوڑا سا نا صبر اور اسٹرگل اور زندگی کو بھرپور طریقے سے, مطلب کہ اگر صبح اٹھے ہیں تو ہم نے, اب ہم انٹرنیشنل ٹور ہمارے ہوتے ہیں, ہم لوگ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں جی, وہ لوگ 7 بجے اٹھ جاتے ہیں. انٹرنیشنل کام جو ہے 7 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے. دبئی کو دیکھ لو, یو کے کو دیکھ لو, سارے کنٹریز کو دیکھ لو. ہمارے ملک میں ہمارے بچے جو ہیں رات سوتے نہیں ہیں. ایسی بات یہ دیکھو کہ جب ہم اپنے ملک کو ہم بہتر کرانا چاہیں, ہمارا ملک دنیا کا چیپسٹ کنٹری ہے. ہمارا ملک دنیا کا سب سے سستا ملک ہے, جہاں صبح کا ناشتہ پہلے اگر 50 میں ہوتا تھا, 100 میں اگر ہوتا ہے, جو دنیا میں مور دین چیپسٹ ہے. ہمارا ملک سب سے چیپسٹ ہے. اور ہمارے ملک میں اب جو ہم رونا, پتہ ہے مہنگائی کا روتے ہیں ضرور, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, دیکھو چائنا کی میں بات کریں گی, ماؤں نے چھوٹے چھوٹے بچے, اب جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں اپنے سفر نامہ چائنا میں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں گیا تو بچی میری ٹورسٹ تھی, وہ مجھے ٹورزم کرا رہی, شی نوز انگلش, وہ مجھے کہتی ہے سر میرے ہاتھ میں ستارے ہیں تو میں ناکام نہیں ہوں گی. تو میں حیران کہ شاید کوئی لکیروں کے ستارے ہوں گے. میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنے ایٹ دا اینڈ میں نے اسے کہا تم مجھے اپنے ستارے تو دکھاؤ. وہ کہتی ہے کہ یہ ستارے ہیں. کہتے کون سے ستارے؟ وہ جو گٹیاں پڑی ہوتی نا ہاتھوں کو کام کی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے پڑھی؟ انہوں نے کہا سر میں صبح اسکول جاتی ہوں, بعد میں آ کے گارڈننگ کرتی ہوں, اور رات کو میں ٹورزم کراتی ہوں. تو وہاں کی کمیونٹی جو ہے, یہ دیکھیں بنگلہ دیش, دوسرے کنٹری کی میں اس لیے بات کروں گی کہ وہ ہمارے بعد آزاد ہوئے, اور انہوں نے, ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں, ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہمارے پاس ان سے زیادہ مواقع ہیں, ہمارے پاس ان سے زیادہ علم ہے, ہمارے پاس ان سے, اور اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارے بچوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے. اب بنگلہ دیش کا دیکھ لو, ویب سائٹس وہ ڈیزائن کرتی ہیں ان کی عورتیں, ان کی اکانومی کہاں اوپر چلی گئی. اور ہماری عورتیں اگر صرف ویب پیج ڈیزائننگ ہی کر لیں, جیسے آپ کا بیٹا اب کر رہا ہے, وہ چھوٹا سا بچہ بزنس کر رہا ہے, تو میرے خیال میں عظمیٰ وہ کہے کہ میری ماں کما رہی ہے چینل سے, تو ہم لوگ تو بیٹھ کے کھائیں. نہیں. میں نے کل ایک بندی کا انٹرویو کیا, وہ میرے پاس ایز اے میڈ آئی, تو مجھے آ کے کہتی ہے باجی اسی کدی کام نہیں سی کیتا. تو مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہی تھی کہ یہ چیز کہ کام نہیں کیتا, تو کام کے بغیر ہمارا سروائیول کیسے ہو سکتا ہے, ہم زندگی کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. ہمارے ملک میں صرف اگر کمی ہے تو آئیڈیاز کی, ہمارے ملک میں اگر کمی ہے تو ہم بہت ریلیکس ہیں. ہمارے ہاتھوں میں جو ایک غلطی سے ایک موبائل آ گیا ہے, اس کا اوپر ہمارا مس یوز جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے. مائیں بھی بچوں کو چپ کراتی ہیں تو وہ پکڑا دیتی ہیں کہ بچہ تو چپ ہو گیا, اس میں یہ نہیں دیکھتی کہ ان کا نقصان کتنا ہوا ہے. کوئی میسج دینا چاہیں, اسٹرانگ سا میسج, وہی تو میں نے تو پہلے ہی دے دیا کہ قرآن سے تعلیم حاصل کریں. ہمارا قرآن اتنی اچھی تعلیم آپ کو دیتا ہے,
قرآن میں جیسے اب سورۃ القلب میں ہے الفاظ جی۔ کی ترتیب سیکھیں کہ انہوں نے اپنا کہا کہ صبح گارڈن میں جائیں گے، کوئی یتیم نہ آئے، کوئی فقیر نہ آئے، ہاں۔ اور نہ ماشاءاللہ بولا۔ سورۃ القلب میں وہ بندے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرتا تو رب ہے۔ جی اب جیسے عظمیٰ تمہیں لوگ کہتے ہیں اور مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب جو میں بھی چیریٹی کرتی ہوں وہ تو بتانے والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی جی جی کہ بالکل، اگر میں اپنے کچھ بچوں کو علم سکھاتی ہوں، میں نے ہاں۔ آج تک اپنی وینٹی نہیں چھپائی، میں نے آج تک اپنا ٹیوب کلر نہیں چھپایا، میں نے ماشاءاللہ۔ آج تک ڈیلیوریز جو آتی ہیں وہ بھی لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، وہ اس کا بل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میڈم کا بل کتنا آیا، تو نہیں وہ ان کا شارٹ جی کٹ ہے جی۔ نا، تو میرا تو شارٹ کٹ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ اب دینا سیکھیں۔ جی میرا جو لاسٹ میسج ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ہے نا تو اس میں سے اتنا دینا شروع کریں۔ بالکل، آپ کے پاس اگر اتنا ہے نا تو اتنے میں سے اتنا دینا شروع کریں، اور آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا قول ہے کہ مجھے علم سے اور لوگوں کو دولت سے نوازا، دولت والے دولت کی چیریٹی کریں، ہاں، علم والے علم کی چیریٹی کریں، کریں تو ضرور۔ یہ ہے کہ دینا شروع کرے۔ جب آپ دینا شروع کرتے ہو نا تو اللہ کے ہاں ملٹی پل ہوتا ہے خدا کا، کہ واہ جی واہ۔ شکریہ ادا کرنا شروع کریں، شکر ادا کرنا شروع کریں کہ اس نے ایک پورے اعضاء کے ساتھ اٹھایا، آپ کو چلنا پھرنا عطا کیا، آپ کو ایک اچھی صحت عطا کی، اور بھی بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ۔ جو ہر لمحے آپ کو یاد آتی ہیں۔ صرف وہ رب ہے اور وہی سب ہے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اینڈ پہ کچھ بولنا چاہیے، کیونکہ اگر اب بھی آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں ملی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور لرن ود یور ہارٹ، ٹھیک ہے، Yes. ویٹ فار ٹائم، اچیو ود یور مائنڈ، ہاں ٹھیک ہے، بالکل، یہ جزاک میں اللہ، کہوں گی۔ جزاک اللہ، جزاک تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ اللہ۔ جو آج انٹرویو تھا یہ ہاسپٹل ہاں۔ کے لیے تھا، آپ نے اپنی کرسی کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ہاں اس کرسی نے دیکھیں کروڑوں کرسیاں بنا دیں، اور وہ کرسیاں کہاں کہاں، جس کے اوپر اتنے تھے آج جو ہیں ریئل ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ امیجن کریں تو وہ جو کرسی تھی نا اس کا سفر بڑا مشکل تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے جو اسٹرگل کی اس کے لیے میرا ہاں، میرے پورے اللہ نے، پاکستان کا ہاں سلوٹ ہے۔ عثمیٰ میرے اللہ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ ہاں میں دوڑی ہوں تو رب نے میرے ساتھ جی۔ پورا توکل تھا میرا Thank کہ اللہ مجھے یہ بھی کرائیں گے، یہ بھی کرائیں گے۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔